वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाविडियन वर्ल्ड। होप सो आप सबको नावल पसंद आ रहा होगा मेरी बकवास आवाज़ में, और इंशाल्लाह आगे भी मैं बहुत अच्छा नावल आपको ऐसे ही देती रहूँगी। इन बच्चों के हक़ में सबसे अच्छी बात ये रही थी कि किसी एक मर्द ने भी उसे नहीं कहा था कि बच्चों का ख्याल रखो। वो शादी के शुरू दिनों में गुस्से में इतनी भरी रहती थी कि अगर हादी या इसकी सास कोई भी ये कहता बिन माँ के बच्चे हैं, तरस खाकर ही सही इनका ख्याल रखा करो, तो सबा फारूक जैसी उल्टी खोपड़ी की बंदी भूले से भी इन बच्चों को ना देखती, क्योंकि जिन लोगों ने इसके साथ धोखा किया था वो इनके साथ जिद बांध लेती। बच्चों का ख्याल रखने का मतलब इनकी बात मान लेना जिनकी वजह से उसे तकलीफ मिलती। लेकिन जब बच्चों के अब्बा ने ही नहीं कहा तो इसे ही इन पर गुस्सा नहीं कहा तो बच्चों के अब्बा ने नहीं कहा तो इसे ही इन पर गुस्सा आया। बेहिस लोग, जो सलूक मेरे साथ किया वही इन मासूमों के साथ कर रहे हैं। जलते कुड़ते वो खुद ही बच्चों के पास जाने लगी थी। बोलो आंटी। वो वो आहत के साथ बैठी थी। इसके इर्द गिर्द खिलौने बिखरे हुए थे। वो उसे खुद को आंटी बुलाना सिखा रही थी। बार बार उसे देखते ही मम्मा की रट लगाता था। और भले बच्चों से ढेरों हमदर्दी सही, लेकिन किसी और के बच्चों की अम्मा बनना और कहलवाना उसे मंजूर नहीं था। वो बस इनके लिए एक आंटी थी। आहत को हर बार जब वो ये सिखाती, वो हर वक्त अस्मा गवर्नेंस की तरफ इशारा कर देता और उसे मम्मा कहकर खिलखिला उठता, जैसे उसे मम्मा कहकर चिढ़ा रहा हो। वो जैसे जिज हुआ हो उठती थी। बोलो आंटी। इसने एक एक लफ्ज़ तोड़कर बोला। मम्मा। आहत इसी के अंदाज में बोलकर दाद देने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। इंतहाई कमीने बाप की औलाद हो, बस अपनी करना। मैं मम्मा नहीं आंटी हूँ। इसने आहत को घूरना चाहा। वो इसकी घूरी से बचने के लिए इसी की गोद में घुसने लगा। सबा को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। ये इसका और आहत का सीक्रेट जोक था। वो इसे आंटी सिखा सिखाती रहती और वो खिलखिलाता उसे मम्मा कहकर उसे जैसे चिढ़ाता रहता। फिर कितनी ही देर वो दोनों हंसते रहते। अभी अभी दोनों हंस रहे थे, काट में लिटी नूरलैन भी इनकी हंसी में अपनी आवाज़ शामिल की। सबा हंसते हुए उसके काट तक गई और अस्मा एक जानिब कुर्सी पर बैठी मोबाइल में गुम एक आध नज़र इन पर भी डाल लेती थी। अस्मा के तो मज़े थे। बच्चे बहुत कम बच्चे बहुत वक्त, कम वक्त इसके पास रहते थे। हर वक्त सबा इनके इर्द गिर्द रहती थी। चंद मिनटों के लिए उठकर जाती, फिर उसे बच्चों की याद सताने लगती। बस जब बच्चे सो रहे होते थे तब वो अपने कमरे में चली जाती थी। नूरलैन को उठाकर बेड पर ही ले आई थी। वो इसकी गुदगुदी करती थी। वो खिलखिलाने लग जाती थी। इसके फ़ोन की बजती घंटी ने इसे मुतवज्जह किया। अम्मा का कॉल थी। इतने माह बाद इसकी याद आ गई। वो अस्मा को बच्चों के साथ बैठने का कहकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मोहब्बत भरे लहजे में उन्होंने पूछा। ठीक हूँ, वो मुख्तसर बोली। इनकी खैरियत भी नहीं पूछी। अम्मा को इसकी नाराज़गी का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं भी ठीक हूँ। वह खुद ही बताने लगी। तुम्हारे अब्बा भी ठीक है, बहन भाई भी ठीक है। सबा की आंखें नम होने लगी, लेकिन वो खामोश रही। हादी कैसा है? वो भी ठीक है। सब वो भी ठीक है। तुम खुश हो? पता नहीं क्यों दिल को तुम्हारी तरफ से धड़का लगा रहता है। इतने माह नाराज़ रही हो, शादी के बाद एक चक्कर भी नहीं लगाया। खुश हूँ अम्मा, बहुत खुश। इसने दूसरी बात को अनसुना किया। तुम तो आती ही नहीं हो। मैंने सोचा मैं और तुम्हारे अब्बा ही तुम्हारे घर चक्कर लगा ले। अम्मा, मैं और हादी 3 माह के लिए जर्मनी जा रहे हैं। मेरी सास कब से बुला रही है, लेकिन हादी को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अब जाकर प्रोग्राम बना है, फिर वहाँ से कहीं और भी घूमने का इरादा है। अम्मा खामोश हो गई। तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। अम्मा, आपने मुझे ये पता नहीं क्या है। अम्मा, आपने मुझे आने जोगा रखा है। आई डोंट नो। अम्मा, आपने मुझे आने लायक रखा है, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। सबा, बच्चे बिला वजह की जिद न लगाया करो। अम्मा, जो अच्छी खासी जज्बाती हो रही थी, ये बात उनको गुस्सा दिला गई। लेकिन पहले से नाराज़ बेटी को वो मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए लहजा नर्म ही रखा। बिला वजह मेरा कमरा उठाकर किसी और को दे दिया। सबा बच्चा, वो तुम्हारे भतीजे हैं।
اماں تحمل سے بولی، اماں مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں، ہمارا کوئی چھوٹا سا گھر نہیں ہے، اتنے بڑے گھر میں میرا ہی کمرہ نظر آیا، اب اپنے شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھو۔ اماں کو غصہ آیا، جب تک تم رہی کسی نے کمرہ نہیں لیا تھا تم سے، وہ گھر میرے بیٹوں کا ہے اور پھر ان کی اولادوں کا ہے، اس طرح کی احمقانہ باتیں کر کے مجھے غصہ نہ دلایا کرو، آپ جانتی ہیں مجھے دوسروں کے گھر جا کر رہنا پسند نہیں، میں اپنے شوہر کے گھر ہی ٹھیک ہوں، دوبارہ مجھے اپنے بیٹوں کے گھر کی دعوت نہ دیجیے گا۔ ٹھیک ٹھک سے اس نے فون بند کیا اور غصے سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ بیٹوں کا ہے، اس کی اولادوں کا ہے، ہمیں تو جیسے یتیم خانے سے اٹھایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑتی کمرے میں آ گئی۔ ہادی بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ جھکا ہوا مسلسل ٹائپنگ کیے جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا، اس سے پہلے وہ آنے کی اجازت دیتا وہ دروازہ کھلا اور صبا اندر آئی۔ ہادی کے چہرے کے زاویے بگڑے، عجیب لڑکی ہے، جب اجازت نہیں لینی تھی تو دستک کیوں دی؟ وہ پر اعتماد سی چلتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آئی۔ جی، ہادی نے سوالیہ پوچھا۔ شاید آپ کو یاد ہو، آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی۔ ہادی کو دیکھتے ہی خود بخود اس کا لہجہ تنزیہ ہو جاتا تھا اور یہ اس کے غصے کے اظہار کا ایک طریقہ بھی تھا۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، وہ تحمل سے بولا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ہمارے یہاں شادی شدہ بیٹوں کے نان نختہ کی ذمہ داری ان کے میکے والے نہیں اٹھایا کرتے۔ ہادی ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ صبا نے اس کی ناسمجھی پر دایاں آئی برو اچکایا۔ اتنی معصومیت! ہادی کو پتا تھا ایک اور طنز تھا، لیکن اتنی دیر میں اسے اس کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ وہ ایک دم بیڈ سے نیچے اترا، صبا پیچھے کو ہوئی، وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور چند لمحوں کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہو کر ایک چیک اس کی طرف بڑھایا۔ صبا نے پکڑ کر اماؤنٹ چیک کی۔ 5 لاکھ کا چیک تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ آہستگی سے بولا، اب ہر بار خود ہی خیال کر کے دے دیجیے گا، مجھے بار بار مانگنا پسند نہیں اور نہ ہی مجھے عادت ہے، وہ شاہانہ انداز میں کہتی پلٹ گئی۔ ہادی بند ہوئے دروازے کو گھورتا رہا۔ کیا لڑکی تھی! ہادی کی سنجیدہ اور باروب شخصیت کی وجہ سے کوئی بھی اس سے فری نہیں ہوتا تھا، اور صبا نے نہ صرف اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی بلکہ طنز کے تیر چلاتی تھی۔ پر اعتماد اور باہمت ہادی کی اس کے بارے میں دوسری رائے۔ صبا نے کمرے میں آ کر چیک بیڈ کی سائڈ دراز میں رکھا۔ اسے ہادی کا کہا جملہ یاد آیا، آئی ایم سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، میرے ہی کہنے پر یاد آیا تھا۔ تمہیں تو کسی بات کا خیال نہیں رہا سوائے اس کے کہ محبوب بیوی مری ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ آج پورے 4 ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ کاش میری شادی نہ ہوئی ہوتی اس سے، میں کسی کی فرسٹ چوائس ہوتی، میری پہلی محبت ہوتی۔ اس کے دل میں کسی کی محبت کا داغ ہے اور یہی میرے دل کا داغ ہے۔ پتہ نہیں کبھی زندگی میں اسے قبول بھی کر پاؤں گی۔ بڑھتے ہوئے جذبات، عشق بلاخیز، وہ تو پلٹے یا نہیں، مجھے تو اپنی فکر ہے، کیا میرے دل میں کبھی اس کے لیے گنجائش نکلے گی؟ ہادی اور اپنے تعلق کے بارے میں وہ رات گئے سوچتی رہی۔ جانے کب آنکھ لگی وہ جو نیند کی دیوانی تھی، شادی کے بعد اس قدر الجھی رہتی تھی کہ نیندیں جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور پرسکون نیند کے لیے اس کی زندگی کا پرسکون ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ خود اس کا ہمیشہ کی طرح لاپرواہ ہونا ضروری تھا۔ جب اماں یا کسی سے اس کے مسئلے چلتے تو وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے نیندیں بھی سلامت تھی۔ اب تو وہ دن رات بس انہی باتوں کو دماغ پر سوار کیے رکھتی تھی۔ نیندیں تو اڑنی تھی، زندگی اس طور نہیں گزرنی تھی، نہ ہی صبا اس طرح زندگی چاہتی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مظفر آباد کی یونیورسٹی کو سرچ کر کے ایک یونی میں ایڈمیشن کا فیصلہ لیا اس نے، اور زیولوجی میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر اگلے دن جب ہادی ناشتہ کر کے ٹیبل سے اٹھنے لگا تو صبا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اطلاع دی، میں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ وہ رکا اور پھر مڑ کے اسے دیکھا، وہ چائے پیتے ہوئے اخبار کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہادی نے لب بھینچ لیے، بلا کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی وہ، اب بھی جیسے بتانا نہ چاہتی ہو پھر بھی اطلاع دے دی ہو۔ خیر وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے اجازت لیتی یا اس سے پوچھتی، اس کا بتانا ہی غنیمت تھا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے بھی پلٹ کر نہ پوچھا کس سبجیکٹ میں، کون سی یونیورسٹی میں، دونوں ایک دوسرے کے لیے منہ کرتے آگے بڑھ جاتے تھے۔ صبا کو اس کی ناراضگی محسوس ہوتی تھی، لیکن لاپرواہ بنی بیٹھی رہی۔ وہ کون سا اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ناراضگی کی پرواہ کرتی، ہوتا ہے ناراض تو ہوتا رہے۔ وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ یونیورسٹی
یونیورسٹی میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے، جبکہ وہ ان باتوں سے بے نیاز تھی اور اب تو بس تنگ آ گئی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکل رہی تھی کہ کچھ کلاس فیلوز بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ یار صبا، تمہارے حسن کے چرچے تو عام ہونے لگے ہیں، مجھے ڈر ہے ایک دن یونی ڈین ہی اس کے حسن کا دیوانہ یونی ڈین ہی اس کے حسن کا راز نہ پوچھنے آ جائے۔ سب ہنسنے لگے، حالانکہ میں کوئی ایسی بھی کلب سر نہیں ہوں، بس لوگ ہی عجیب ہی ہوتے ہیں، کوئی پسند آ جائے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک۔ صبا بے نیازی سے بولی۔ وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ کیسی لڑکی ہو، اس قدر تعریفیں ہو رہی ہے، بجائے خوش ہونے کے بیزار ہو رہی ہو۔ سعیدہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس قدر مبارکداری سے اور تو خوش ہو سکتی ہے، میں نہیں، ایک عام سی لڑکی ہوں، خواہ پوری یونین میں مشہور کر دیا۔ دفع ہو جاؤ۔ خواہ کیوں کیا، پیاری نہیں ہوں؟ لمبا قد، خوبصورت نقوش، دودھ ملائی جیسی سفید رنگت اور بڑی بڑی بات، شاہانہ انداز تمہارے کسی کو بھی دیوانہ کرے۔ یہ کوئی ایسی بھی ناپیدا خوبیاں نہیں ہیں کہ جو مجھ میں ہونے پر اس کے ڈنکے بجا جائے۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ ناشکری لڑکی، ان سب خوبیوں کے ساتھ تم میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ بندہ ایک بار غور سے دیکھ کر پھر نگاہ ہٹانا مشکل ہے۔ دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ تمہارا مطلب میرے اندر مقناطیس فٹ ہے۔ صبا نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ بی بی، میرے نزدیک تم جس طرح کسی ملکہ کے انداز میں چلتی ہو، بات کرتی ہو، پھر اس قدر خوبصورت انداز میں بولتی ہو، بس دل میں سمانے لگتی ہو۔ صبا نے ہانیہ کی بات پر کہکا لگایا۔ وہ بولتے ہوئے رک گئی، پھر ناراضگی سے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ صبا نے اس کے انداز کو دیکھا۔ اچھا سوری، لیکن سچ میں یار، مبالغہ آرائی ہے، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، اور رہی بات ملکہ جیسے انداز کی، تو مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا، لیکن تم کہہ رہی ہو تو بتا دوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بے حد خوبصورتی کی وجہ سے مغرور ہوں، حالانکہ نہیں ہوں۔ میں اگر عام سی شکل پہ صورت کی ہوتی تب بھی لوگوں کو مغرور لگتی۔ میرا انداز کا شاہانہ پن میرے عورت ہونے کی وجہ سے ہے، حسین ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ میری اماں نے ہم بہنوں کو یہی سکھایا ہے کہ ظاہری حسن ڈھلنے والا ہوتا ہے، باطنی نہیں، اور عورت ہونے کی وجہ سے خود کو بھی کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کبھی اپنے وقار میں کمی آنے دو۔ خود اپنی عزت کرو، تبھی دوسرے کریں گے۔ میرے خیال سے عورت خدا کی ایک بہت خوبصورت تخلیق ہے، جس پر کسی بھی طور احساسات کمتری نہیں جچتا۔ اس نے اپنے خیالات دوستوں تک پہنچائے۔ واہ، بہت خوبصورت خیالات ہے۔ ایک نئی روٹین بن گئی تھی۔ وہ صبح جانے سے پہلے بچوں کے پاس جاتی، پھر واپسی پر کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی، کچھ وقت نوٹس اسائنمنٹ میں گزر جاتا، لیکن بچے جو اس کے ہر وقت کے عادی ہو گئے تھے، ڈسٹرب ہونے لگے تھے، اور صبا کو ترس آتا تھا کہ ماں کے وجود کے عادی بچوں کے پاس ماں نہیں رہی، اور جب اس کے عادی ہونے لگے تو وہ بھی کم وقت دینے لگی۔ عہد تو ذرا بڑا تھا، لیکن نیورولین تو شروع سے ہی اس کے وجود کی عادی ہوتی تھی۔ اب ہر وقت رونا اس کا مشغلہ بن گیا تھا، اور جب صبا اٹھاتی تو اس کے ساتھ چپک کے رونے کا ایک اور سیشن مکمل کرتی، اور پھر اس میں اور عہد میں بس یہی مقابلہ ہوتا کہ صبا اسے ہی اٹھا کر بیٹھے۔ صبا اگر ان سے کھیل کے دوران کبھی نیورولین کو پیار کر لیتی تو ذرا دور بیٹھا عہد بھاگ کے اس تک پہنچتا اور اپنی گال آگے کر لیتا، پھر دوسری صبا ان کی معصوم حرکتوں پر جی بھر کے ہنستی۔ دونوں بچے اس کے لیے ایک دوسرے سے جیلس ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کے کمرے میں تھی، عہد کے بیڈ پر بیٹھی وہ نیورولین کو اپنی ٹانگوں پر جھلا رہی تھی، اور عہد جو قریبی کھلونوں میں گم تھا، یہ نظارہ دیکھ کر رونے لگا تھا، یعنی ناراضگی اور غصے کا اظہار۔ اب مانوں گا ایسے کہ خود اٹھانے آؤ، صبا نے ہنستے ہوئے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ اور رونے لگا۔ اس سے پہلے کونے میں کرسی پر بیٹھ کر یہ سب دیکھتی اسما اٹھتی یا صبا اسے منانے کے لیے اٹھتی۔ ہادی کمرے میں داخل ہوا اور تیزی سے روتے ہوئے عہد کو اٹھایا۔ وہ غصے میں روتے ہوئے باپ کو مارنے لگا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے یار، کیوں اتنا منہ پھاڑ کر رو رہے ہو اور ظالموں کی طرح باپ کو مار رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے بولتا ہے، اسے اٹھائے بیڈ کی جانب آیا اور بالکل صبا کے قریب بیٹھا۔
کمرے میں بیٹھنے کو یا تو اسما کی کرسی تھی یا بیڈ، اور ہادی کو یقین تھا کہ اس کے بیٹھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، غصے سے یا شرم سے۔ صبا اس کے قریب بیٹھنے سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہوں، اندھا تو نہیں ہے کہ نظر نہیں آئے، وہ اس کے آنے پر اپنی جگہ کیوں چھوڑ دوں؟ وہ یہ سوچ کر ٹس سے مس نہ ہوئی اور نورالعین کو ایک طرف کرتی ہادی کی گود میں موجود احد کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنا بازو پھیلائے اس سے لینا چاہا۔ احد نے احتجاجاً منہ دوسری طرف کیا۔ صبا کو زور کی ہنسی آئی، جبکہ ہادی نے اس کے پراعتماد انداز ارے نہیں، بلکہ تم کہاں ہو؟ کیا یہاں موجود ہو؟ اچھا مجھے نظر نہیں آ رہے والے انداز کو حیرت اور کسی قدر غصے سے ملا خطا کیا، یعنی ایک مرد شوہر اس کے اتنے قریب بیٹھا اور وہ اسے پرواہ نہیں۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، وہ اس کے اس قدر قریب بیٹھی تھی کہ اور نورالعین کو جس بازو پر اٹھایا ہوا تھا وہ مڑ کر ہادی کو چھو رہی تھی۔ احد کی ناراضگی پر صبا اسے پیار کرنے کو اس کی طرف جھکی اور ہادی کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ صرف ہادی کا نہیں، اسما کا بھی صدمے بھرے انداز میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ احد کو پیار کر کے اس نے احد کو وہاں سے اٹھا لیا اور ہنستے ہوئے منا رہی تھی۔ ہادی نے گردن موڑ کر اسے اور بچے کو دیکھا۔ تم ہو پھر بھی نہیں والا انداز تھا، اور اس کے بچے، انہوں نے بھی اسے کچھ خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر کی جانب گیا۔ اسما اس کے پیچھے گئی اور اسے پکارا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ کی کزن تو بہت اوور ہے، آپ اس کے اتنے نزدیک تھے، اور وہ ہادی جو ماتھے پر بل ڈالے اس کی بات سن رہا تھا، بات سمجھ آنے پر دہاڑا، شٹ اپ، اپنی حد میں رہو۔ اسما اس کا غصہ دیکھ کر تھوک نکلتے ہوئے منمنائی، میرا مطلب بچوں پر برا اثر پڑتا، وہ بیوی ہے میری۔ ہادی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا، یعنی حد ہو گئی، اب گھر کے نوکر ان کے معاملات میں بولیں گے، اور اسما کو اب کی بار لگنے والا صدمہ پہلے سے شدید تھا۔ سگی اس کے منہ سے یہی نکل سکا۔ ہادی نے اس کی بات پر صرف گھورا اور اسما کی سانس اٹکنے لگی۔ ہادی تو جا چکا تھا، لیکن اسما کا تو غم سے برا حال تھا۔ وہ بھی اس گھر میں ہادی کے لیے ہی آئی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اور اسے بھلا کیسے اندازہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو لفٹ نہ کروانے والے اور الگ کمروں میں رہنے والے میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اسے ہادی کے کزن سمجھ رہی تھی، اسی وجہ سے بیگم صاحبہ کہا جاتا تھا۔ پھر اسما کا غم بہت بڑا تھا، اسے ہم تم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اس کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ وہ کچن کے اندر جاتے جاتے رک سی گئی، وجہ اندر سے آتی اسما کی آواز اور اس کا ذکر تھا۔ ویسے تمہاری بیگم صاحبہ کہ اپنے شوہر سے کچھ خاص نہیں بنتی، رہتی تو الگ کمرے میں ہے، کبھی بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ صبا کا منہ کھلا، یعنی اب یہ نوبت آ گئی تھی اس کے اور اس کے شوہر کا تعلقات نوکر یوں ڈسکس کرتے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی اندر داخل ہوئی۔ نصیبو جو اسما کی بات کا جواب دینے ہی لگی تھی، صبا کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اسما اسے دیکھ کر مسکرائی۔ صبا نے مسکراہٹ سے جواب دیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھی۔ جی تو کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہماری بیگم صاحبہ کتنی خوش اخلاق ہے، دیکھو اسما کی باتیں سن لی ہوگی پھر بھی مسکرا کر اس سے بات کر رہی ہے۔ نصیبو تو اس کی گرید تھی۔ شاکرہ نے اس کی سرگوشی پر ڈائننگ ٹیبل پر کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی دونوں خواتین کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ رچ کے سونی ہیں، شاکرہ بھی اس پر نثار ہوتی تھی۔ ادھر وہ اسما سے حال چال پوچھ کر اصل موضوع کی طرف آئی۔ اسما، آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنے ماہ ہو چکے ہیں، لیکن بچے ابھی تک آپ سے مانوس نہیں ہو پائے، کیونکہ آپ ہر وقت بچوں کے پاس رہتی ہیں، صبح اٹھتے ہی آپ کو دیکھتے ہیں اور جب تک وہ سوتے نہیں آپ ان کے پاس رہتی ہے، پھر کب وہ مجھ سے مانوس ہوں گے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ مس اسما بطول، اگر آپ وہاں کے معاملات کو چھوڑ کر صرف اسی بات کی طرف توجہ کرتی تو بچے آپ سے مانوس ہو چکے ہوتے۔ میرے بچے اتنے بھی بد اخلاق اور نخریلے نہیں ہیں، کوئی مسلسل اٹینشن دکھائے وہ لفٹ نہ کرائے۔ صبا نے ٹھنڈا کر کے مارا۔ اسما کو سمجھ نہیں آیا وہ اس پر کیا کوئی مسلسل اٹینشن دکھائے وہ لفٹ نہ کرائے۔ صبا نے ٹھنڈا کر کے مارا تھا۔ اسما یہ سمجھ نہیں آیا وہ اس پر کیا رد عمل دے، اس کی بے عزتی پر واک آؤٹ کر کے یا کوئی جواب دے۔ اسے یاد آیا وہ صبا کو اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ صبا اس گھر کی مالکن تھی۔ اسما کا دکھ تازہ ہوا۔ شاکر اور نصیبو ایسی عزت افزائی پر ہنسی چھپاتے رخ موڑ گئی۔ اسما نے سخت بے بسی محسوس کی۔ امید کرتی ہوں اب آپ مکمل توجہ سے وہ کام کریں گی جس کے لیے آپ کو اپائنٹ کیا گیا ہے۔
وہ مسکرا کر کرسی سے کھڑی ہوئی اور اٹھ کر اپنی آج کی ڈش کا مطالبہ سامان نکالتے ہوئے وہ کاؤنٹر پر رکھتی گئی۔ پھر رک کر مڑ کر دیکھا، اسما اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ صبا اس کی نگاہوں کو پڑھ نہ سکی، لیکن دایاں ابرو اچکا کر اسے یوں دیکھا۔ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ اسما گڑبڑا کر اٹھی۔ میں بچوں کے پاس جا رہی تھی۔ صبا نے سر ہلائے لیکن گردن نہ موڑی جب تک اسما اٹھ کر چلی نہ گئی۔ اسٹرینج، میری شادی کا مجھ سے زیادہ صدمہ اسے ہے، وہ بڑبڑائی۔ پھر مگن سی اپنا کام کرتی رہی۔ شاکرا اور نصیبہ کو پتا تھا اب جتنی دیر وہ کچن میں کام کرتی رہے گی اس کا موڈ اچھا رہے گا۔ چند دن کی بات تھی، ہادی رات کو پانی کا جگ لیے کچن میں آیا تھا اور کوئی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی، بس 9 بجے تھے۔ ابھی کچن سے کھٹ پٹ کے ساتھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، کون ہو سکتا ہے بھلا؟ اور جب اندر داخل ہوا تو سامنے پیٹھ موڑے صبا نظر آئی۔ کاؤنٹر پر کچھ سامان رکھا تھا، اس نے ایپرن باندھا ہوا تھا اور بال ڈھیلے سے جوڑے میں تھے جو گردن سے ڈھلکتے کندھوں تک آ رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے کوئی کام کر رہی تھی، ساتھ ہلتے گنگنا رہی تھی۔ ہادی اس کو دیکھتا رہا۔ وہ اچانک مڑی اور ہادی کو خود کو تکتا پا کر پھر مڑ کر اپنے کام میں لگ گئی اور اس طرح گنگنا رہی تھی۔ ہادی ایک دم ہوش میں آیا۔ اف، کیا کر رہا تھا میں؟ اس نے خود کو ڈپٹا، پھر ایک طرف لگے کولر سے پانی بھرنے لگا۔ جب غور کیا تو پتا چلا صبا آج بھی اس کی موجودگی کو یوں فراموش کر چکی تھی جیسے اسے ہادی کے ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ہادی کا منہ کڑوا ہوا۔ اس نے ہمیشہ لڑکیوں کو اجنبیوں کے درمیان کانشس ہوتے دیکھا ہے، لیکن یہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس نے ایک بار بھی پھر اس جانب دیکھا۔ شاید کیک بنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے کام کر رہی تھی اور خوشگوار حیرت ہوئی جب ایک برتن فارغ ہونے پر وہ اسے دھو کر واپس اس جگہ رکھ کر دوبارہ کام کرنے لگتی۔ یہ سب لمحوں میں کر رہی تھی، اس قدر صفائی، نفاست اور تیزی رفتاری سے وہ حقیقتاً متاثر ہوا۔ حالانکہ جگ کب کا بھر چکا تھا، لیکن وہ وہاں کھڑے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ صبا اس کی خود پر جمی نگاہوں کو مسلسل اگنور کیے جا رہی تھی۔ شہرین کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، لیکن اس کو کوکنگ کا شوق نہیں تھا۔ بس میرے بہت کہنے پر کبھی کچن میں آ جاتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ صبا چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے جگ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے خیال سے میں اس گھر میں آپ کے اور آپ کی سابقہ بیوی کے محبت نامے سننے کے لیے آئی ہوں۔ ہادی نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دم سے اس کے انداز میں سختی آئی۔ صبا فاروق، میں آپ کو اپنے محبت نامے نہیں سنا رہا تھا، بس آپ کو کچن میں کام کرتے دیکھا تو مجھے شہرین یاد آئی۔ صبا اپنے آنسو روکتی دوبارہ مڑ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ ہادی ایک دم چپ ہوا۔ صبا کا انداز انسلٹنگ تھا۔ بولتے رہو، میں تو نہیں سن رہی۔ وہ لب بھیجے کچن سے باہر آ گیا۔ صبا نے سسکی روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر بہتے آنسو کو صاف کیا۔ میں کیسے اس کے ساتھ رہوں گی؟ پتہ نہیں کن کن باتوں پر اسے شہرین یاد آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ کے محبت بھرے قصے مجھے سنائے گا۔ اس کی دلچسپی کام میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کر روتی رہی۔ ہادی لان میں چلا آیا، سختی سے لب بھیجے، چہرے پر تناؤ تھا۔ جب بھی صبا سے بات ہوتی ایسا ہی ہوتا۔ ہادی لان میں چلا آیا تھا، وہ سختی سے لب بھیجے، چہرے پر تناؤ تھا۔ جب بھی صبا سے بات ہوتی ایسا ہی ہوتا۔ کتنی دیر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور آج ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اس سے بات کرتی، اس سے غصہ آیا۔ ایک تو خواہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور جب بھی بات ہوتی مشکل بڑھا دیتی۔ وہ واک کرتے رکا اور لان کی روش پر کوئی دکھائی دیا۔ شاید شاکرا تھی۔ اس نے آواز دی، شاکرا ہی تھی۔ وہ قریب آئی۔ صبا اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے شاکرا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حالانکہ اس کی بیوی تھی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر، وہ صاحب جی بیگم صاحبہ تو روز کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہے۔ صبح کا اپنا ناشتہ بھی خود بناتی ہے اور شام کو بھی روز کا کھانا بناتی ہے، تو مجھے بھی اسی کے ہاتھ کا بنا کھانا ملتا ہے۔ شاکرا کو اس کے سوال پر ہنسی آئی۔ نہ صاحب جی، ناشتہ وہ صرف اپنا بناتی ہے اور جو باقی چیزیں بناتی ہے اپنا حصہ بچا کر باقی ہمیں دے دیتی ہے۔ اکثر تو ایسی چیزیں بناتی ہے جو ہم نے کبھی کھائی بھی نہیں ہے، لیکن سچ میں ان کے ہاتھ میں بہت لذت ہے۔ ہادی مزید اس کی تعریفیں نہیں سن سکتا تھا۔ ہاتھ سے شاکرا کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ یعنی محترمہ کوکنگ کی شوقین ہے اور تقریباً روز ہی اپنا شوق پورا کرتی ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ شوہر کو بھی کبھی پوچھ لے۔ وہ مزید کڑتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اگلا دن
بھرا تھا۔ کم سے کم ہادی کو ایسا ہی لگا تھا۔ جب ناشتے پر اسے صبا نے اپنے ہاتھ سے بنے پراٹھے سرو کیے تھے، ہادی شکریہ کہہ کر انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پراٹھے تھے کہ ان کے لیے انکار کیسے کیا جاتا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کے خیال میں شاید وہ رات والے برے رویے کی تلافی اپنے اتنے اچھے انداز میں کر رہی تھی۔ کیا مزیدار اور خستہ پراٹھے تھے! اس کا منہ خوشگوار ہوا، جبکہ صبا نے یہ نیکی اس لیے کی تھی۔ صبح کچن میں اسما ہادی کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی۔ پہلے صبا ہکا بکا رہ گئی، یعنی اس کی اتنی ہمت! آپ میرے شوہر کے لیے ناشتہ بنائیں گی؟ کیوں، ہم نے آپ کو شیف اپوائنٹ کیا ہے؟ صبا اس قدر شوق تھی کہ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اسما کو کن الفاظوں میں مزید مذمت کرے۔ ایسے ہی میں نے سوچا وہ روز نوکروں کے ہاتھ کا بنا کھاتے ہیں۔ تو اسما دلیری سے مسکرا کر بولی، تو آپ بھی نوکر ہی ہے، بس نوکری کی نوعیت مختلف ہے۔ صبا اس قدر سخت الفاظ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن اسما نے جیسے مجبور کر دیا تھا۔ اسما کی رنگت پھیکی پڑی۔ اسما، میں دوبارہ آپ کو کچن میں نہ دیکھوں۔ آپ کے کھانے پینے کا سامان آپ کو مل جائے گا۔ اور آخری بات، ہادی میرے شوہر ہے، میرے شوہر سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہے، ورنہ نتائج آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ وہ بمشکل صبا کے لیے ضبط کیے کھڑی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسما کو ہاتھ پکڑ کر نکال کر باہر کرے۔ یہ صبح کا وقت تھا، ابھی نصیبو اور شاکرہ نہیں آئی تھی۔ صبا کا کاؤنٹر کو پکڑے کتنی دیر گہری سانس لیتی رہی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اپنے ساتھ ہادی کا بھی ناشتہ بنایا۔ جب نصیبو اور شاکرہ آئی، وہ فارغ ہو چکی تھی۔ عموماً وہ اس وقت تک اپنا ناشتہ بنا کر کھا رہی ہوتی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کو کھانا بنانے سے منع کیا۔ اب آپ لوگ گھر کے دوسرے کام کر دیجیے گا، کھانا پکانا آج سے میں خود دیکھ لوں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روز تو صبح وہ مسکراتی ہوئی ملتی تھی، آج انتہائی سنجیدہ۔ دونوں ہی اس کی سنجیدگی کو دیکھتے چپ چاپ باہر آ گئی، اور پھر ہادی کو سرو بھی اس نے خود کیا تھا۔ ہادی گاہے بگاہے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھی۔ جب ہادی ناشتہ کر کے اٹھا تو اس نے جھکے سر کو دیکھا۔ آج وہ کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پوچھیں یا نہ پوچھیں، خیر کہہ رہنے دو، ناشتے کے لیے شکریہ، بس اتنا ہی کہا۔ صبا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ ہادی نے کرسی ٹھیک کر کے رکھی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ناشتہ ہی نہیں، اب تو تینوں وقت کا کھانا صبا بنانے لگی تھی، اور ماننے کی بات تھی کہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ہادی اس کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ ہادی گھر آیا تو سیدھا بچوں کے کمرے میں گیا۔ بچے تیار شیار لگ رہے تھے۔ وہ حیران ہوا۔ اسما سے پوچھا، اس نے کہا صبا نے تیار کیا ہے۔ صبا بچوں کے کمرے میں نہیں تھی، یقیناً کچن میں تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہادی چینج کرنے کے لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ ابھی وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ دستک کے ساتھ دروازہ کھلا۔ حسیب عادت صبا تھی، دستک کے بعد اجازت کا انتظار نہ کرنا۔ ہادی کو غصہ ہی آیا، دستک کے بعد جواب کا بھی انتظار کر لیتے۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ صبا اور معذرت۔ ہادی نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ نیوی بلو ساڑی میں مکمل تیار، جیسے کسی فنکشن میں جانا ہو۔ خیر عموماً بھی اچھے حلیے میں ہوتی تھی، لیکن آج تو الگ ہی ڈھنگ تھا۔ اس کی مسکراہٹ کتنا جچ رہی تھی۔ ہادی خوامخواہ چڑھا، کہیں جانا ہے آپ نے؟ ہادی نے سرد مہرے سے پوچھا۔ وہ چند قدم چل کر اس تک آیا۔ نہیں ایکچولی، وہ پھر سے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو چہرے پر لاتے ہوئے بولنے لگی۔ نہیں، ہم اس کی بات سن کر دہرائی، اس کا مطلب آپ یہ خاص تیاری فرما کر میرے کمرے میں آئی ہے۔ اس کے قریب کھڑا اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہوا مزید سرد ہوا۔ صبا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب تو بہت صاف ہے، مجھ سے دشمنی رکھ کر پہلے میرے بچوں کو قابو کیا، پھر آہستہ آہستہ مجھ سے بھی بننے لگی آپ کی۔ حد تو یہ ہے کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنانے لگی، اور جب میں عادی ہونے لگا ہوں تو آپ بن ٹھن کر میرے کمرے میں چلی آئی ہے۔ اب سب ٹھیک جا رہا ہے، یہ آخری کارنامہ بھی سر انجام دینا چاہیے۔ صبا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ افسوس، غصہ، رنج، تینوں کیفیت ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں بھر آئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کہیں کے شہزادے ہیں؟ ہے تو ہوں گے کہیں، لیکن صبا فاروقی کا معیار آپ سے بہت بلند ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال نہیں کی، اور سیکنڈ ہینڈ شوہر کو پھنساؤں گی؟ مجھے خالص اور کھری چیزیں اور لوگ پسند ہیں۔ آپ تو کبھی میرے پسند کے معیار پر اترے ہی نہیں۔ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ 2 بچے کے باپ کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گی، اور
اس کے لیے اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، اس کے لیے یہ تیاری کروں گی، یہ تیاری میں نے صرف اپنے لیے کی ہے کیونکہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ اپنی گھٹیا سوچ کو اپنے تک رکھے اور دوبارہ مجھ سے یہ بکواس کرنے کی ہمت مت کیجیے گا ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ آپ کا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی پلٹی، دروازے کے قریب جا کر رکی اور وہاں رکھی ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر زور سے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی، کئی ٹکڑے ہادی کے پاس گرے تھے۔ پھر وہ چلی گئی اور ہادی اس کے رد عمل پر دنگ رہ گیا۔ اپنے پاس بکھرے ٹکڑے کو اس نے جھک کر احتیاط سے ایک طرف کیا۔ اس کا غصہ دیکھ کر ہادی کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ چند ٹکڑے اٹھا کر اکٹھا کر کے اس نے اس کام کو ترک کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سلیپر پہن کر کمرے میں آیا۔ شاکرا، اس نے آواز لگائی۔ تبھی کچن سے شاکرا اور صبا ایک ساتھ برآمد ہوئی۔ صبا اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاکرا استقائی، جی صاحب، میرے کمرے میں ایک گلدان ٹوٹا ہوا ہے، صاف کر دو۔ وہ اسے ہدایت دیتا کچن کی طرف گئی۔ نصیبو ٹیبل سمیٹ رہی تھی، کھانا نکال دو۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ ٹیبل صرف ایک طرف سے صاف ہوئی تھی، درمیان میں کیک رکھا تھا جس پر 21 والے سے 2 موم بتیاں لگی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ نصیبو نے اس کے نظروں کا ارتازہ محسوس کیا۔ آج بیگم صاحبہ کی سالگرہ تھی، صبح سے بہت خوش تھی، اتنا کچھ بنایا اور آپ آگے کہا سب سمیٹ لوں۔ نصیبو دکھی تھی کیونکہ اس کی سالگرہ میں وہ بھی انوائٹڈ تھی۔ نصیبو باجی، میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، افسوس بعد میں کر لیجیے گا، پہلے کچھ کھانا دے دے۔ اس پر بھی یقیناً صبا کا اثر ہو گیا تھا، ورنہ اس طرح طنز نہیں کرتا۔ ہادی کو احساس ہوا تو گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اف صبا فاروق، اف صبا جو اسے اچھی خاصی سنا کر آئی تھی لیکن کمرے میں آ کر جیسے ضبط کھو بیٹھی تھی، رات گئے ہچکیوں سے روتی رہی۔ دکھ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا اور خود پر غصہ آ جائے، کیوں اس نے سب کیا، بچوں کا خیال کرنے سے لے کر ہادی کے لیے نرم گوشہ رکھنے، ہر طرف سے اپنی غلطی نظر آ رہی تھی۔ آخر ہادی اس کے متعلق ایسی باتیں کیسے سوچ سکتا تھا؟ میری ہی غلطی ہے، مجھے پہلے دن اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ملامتیں تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے 3 دنوں میں صبح مکمل طور پر گھر سے لاتعلق ہو گئی تھی، نہ بچوں کے پاس گئی، کچن میں بھی صرف اپنے کھانے کے لیے جاتی۔ ہادی جانے اور اس کا گھر جانے، امن سے ناراضگی شدید نوبت نہ ہوتی تو وہ اب تک وہاں سے جا چکی ہوتی، لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی، اور پھر اس کی پڑھائی بھی چل رہی تھی، اسے ادھورے کیسے چھوڑ دیتی۔ وہاں بچے اسے بہت مس کر رہے تھے۔ 1-2 بار نصیبو شاکرا کے بلانے پر آئی تھی، اس نے پڑھائی کا کہہ کر انہیں بھیج دیا تھا، اس کے پیپر شروع ہونے والے تھے، وہ بہت مصروف ہے، بچوں کو اسما ان دونوں میں سے کوئی سنبھال لے اور دوبارہ گھر کے کسی معاملے میں اس سے رجوع نہ کیا جائے۔ دونوں اس کے لہجے کی سختی پر حیران رہ گئی۔ پھر دوبارہ اس کے پاس کوئی نہیں رہا۔ کل اس کا پیپر تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، اچانک دروازہ کھول کر نصیبو آئی۔ ہو جی بیگم صاحبہ، نورالعین کو بہت تیز بخار ہے، وہ مسلسل روئے جا رہی ہے، کسی سے چپ نہیں ہو رہی۔ وہ نوٹس پھینکتی تیزی سے اٹھی، ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ تیز قدموں سے چلتی ان کے کمرے کی طرف آئی۔ جی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، احد کو بھی 2 دن سے بخار ہے۔ تو میں مر گئی تھی، مجھے کس نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے نصیبو پر غصہ کیا۔ وہ جی، آپ نے خود منع کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نورالعین کو اسما نے اٹھایا ہوا تھا اور احد کو ہادی نے اسے دیکھا بہت پریشان لگ رہی تھی اور نورالعین کے پاس گئی۔ 2 دن میں رنگت کملا کر رہ گئی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا، فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اسما سے لیا۔ اللہ، کتنا وزن کم ہو گیا ہے میرے بچے کا، اس نے نورالعین کو خود سے لگایا۔ نورالعین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر رونے لگی۔ ارے نانا، میں آ گئی نا میری جان، وہ اسے پچکارنے لگی اور اسے اٹھائے احد کے پاس آئی۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، وہ ایک ہاتھ سے احد کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ کتنا ٹائم پہلے دوائی دی؟ مڑ کر نصیبو کو مخاطب کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے تک دیکھتی ہوں، بخار اترا؟ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور دو۔ احد گنودگی میں تھا، اس کی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ ماما، بہت ہولے سے بولا۔ صبا بھی بیٹھی تھی، فوراً رخ موڑ کر احد کو دیکھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ دائیں بازو میں نورالعین کو سنبھالا اور بایاں ہاتھ احد کے چہرے پر رکھا۔ ماما اٹھاؤ، نقاہت زدہ آواز میں کہتے ہوئے دونوں بازو اس کی جانب پھیلائے۔ ابھی اٹھاتی ہوں میری جان۔ نورالعین کو اسما کو پکڑایا اور ہادی سے احد کو لیا۔ اس دوران ہادی خاموش تماشائی رہا۔ ہادی نے اکڑی ہوئی بازو کو سیدھا کیا، کب سے احد کو اٹھایا ہوا تھا۔ صبا کے آتے ہی ایسے لپک کے اس کے پاس گیا جیسے صدیوں بعد اسے دیکھا ہو۔ اس کے بچے صبا کے اتنے دیوانے کیوں تھے؟ وہ سوچ رہا تھا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پونی ٹیل میں بندھے لمبے بال، کندھے کے ایک طرف دوپٹہ جو پیچھے سے زمین
तक आ रहा था। बच्चों का सुनकर नंगे पाँव भागी आई थी। हादी को महसूस न हो सका कि वो मुसलसल इसे देख रहा है। वो आहत को बाजू में लिए झुला रही थी। बेगम साहिबा, मैं जाऊँ? थकी हुई नसीबों ने इजाज़त चाहिए। आप दोनों जाए, अब मैं आ गई, उसने नरमी से कहा। आसमा, नूरुलैन को मेरे कमरे में लेकर चले। अब तक नूरुलैन चुप थी। हादी को एक सा नजरअंदाज करती वो हाथ को लिए अपने कमरे में आ गई। आसमा भी इसके पीछे थी और हादी भी बिन बुलाए आ गया था। सबा ने नज़रअंदाज किया। आसमा नूरुलैन को उठाए बेड से ज़रा फासले पर बैठ गई। सबा आहत को उठाए बेड पर बैठ गई थी। हादी ने नूरुलैन को आसमा से लिया। आप जाएं। आसमा ने सबा को देखा। उसे देखकर आहत पर झुकी, यानी नो रिस्पॉन्स। ओके, बच्चों का ख्याल रखेगा। इसकी बात सुनकर सबा के अंदर गुस्से की लहर दौड़ी। मिस अस्मा, अगर आप बच्चों का ख्याल करती तो ये इस हालत में ना होते, और अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं, मैं ही इनका ख्याल रख सकती हूँ। अफसोस मैंने इस मामले में आप पर भरोसा किया। वो बोली नहीं फुंकारी थी। मैंने तो हमेशा बच्चों का ख्याल किया है। अस्मा हादी के सामने भराई आवाज़ में बोली। मिस अस्मा, आप जाएं। हादी ने संजीदगी से बात दोहराई। अस्मा आंखों में आंसू को छुपाती आंखों से हादी को देखती आंखों आंसुओं की छपकाती आंखों से हादी को देखती सबा ने तनफुस से रुख फेरा। ख्याल रखा। मेरे बच्चों के मामले में मुझ पर तकलीन करेगी। हादी के माथे की रगें उभरी। फिर अस्मा से वहाँ से चली गई। हादी नूरुलैन को उठाए बेड की दूसरी जानिब आ बैठा। सबा ने अपने नोट्स खिसकाकर अपने आगे किए। दोनों बच्चे पुरसुकून थे। सबा ने आहत का बुखार चेक किया, उतर चुका था। वो थोड़ी देर बाद आहत पुरसुकून होकर नींद की वादी में उतर गया। सबा ने एहतियात से अपने बाएं जानिब लिटाया, कंफर्टर में डाला। हादी इसके सामने नूरुलैन को लिए बैठा था। सबा ने एक नज़र इन पर डालकर अपने नोट्स ठीक किए। कल इसका पहला पेपर था। वो हल्की सी झुककर पढ़ने लगी। फिर वक्तन आहत का बुखार भी चेक करती रही और नूरुलैन पर भी नज़र डाल लेती। 1 घंटा ही गुजरा होगा कि नूरुलैन हल्की हल्की कांपने लगी। हादी ने परेशानी से छुआ। थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अभी एकदम से इतना तेज़ बुखार परेशानी से बड़बड़ाया। सबा नोट से तरक करती अब इस्तकाई नूरुलैन के माथे पर हाथ रखा। मैं आ रही हूँ। भागकर बच्चों के कमरे से दवाई लेकर आई। जब तक नूरुलैन उठकर रोना शुरू कर चुकी थी, फिर सबा ने नूरुलैन को उठाए रखा। दवाई ने धीरे धीरे असर करना शुरू किया। तब तक सबा उसे बाजू में उठाए कमरे में यहाँ से वहाँ टहलती रही। वो ज़रा भी रुकती तो नूरुलैन रोना शुरू कर देती थी, इसलिए वो मुसलसल टहलती रही। हादी आहत के पास बैठा रहा। सबा ने अपने नोट्स को ड्रेसिंग टेबल के आईने पर एक साइड से फंसाया और फिर टहलते हुए पढ़ती भी रही। हादी को तरस आया। मुझे दो, इसे तुम आराम से पढ़ लो। ये इतने दिन बाद पहली गुफ्तगू थी और सबा आप नहीं तुम हो गई थी इसके लिए। सबा ने बिना कुछ कहे नूरुलैन को इसकी तरफ बढ़ाया। नूरुलैन ने हलक फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैंने उठाया हुआ है। सबा ने उसे खुद से लगा के तसल्ली दी। लेकिन कौन होता जो चुप करता? अब शोर से आहत न उठ जाए। हादी आहत के पास आ गया। बहुत देर बाद नूरुलैन पुरसुकून हुई। शुक्र था आहत सोता रहा। जब नूरुलैन सोई तो थकी थकी सबा उसे बेड पर लेटाने आई और उसने आफत की परखला 2 मिनट में पता चल गया। वो अब माँ की गोद में नहीं। एक जोरदार सदा बुलंद की और इसने सबा जो उसे लिटाकर कुर्सी के साथ टेक लगाकर कमर सीधी कर रही थी, इलप पकड़ इस्तकाई कहीं उठ ना जाए। हादी जिसकी अभी ही आँख लगी थी, खड़बड़ा कर उठा था, लेकिन तब तक सबा ने उसे उठाकर फिर टहलना शुरू कर दिया था। हादी इसकी थकी हुई शक्ल देख कर रह गया। वो फिर से नूरुलैन को पुचकारती हुई इससे बोल रही थी। हादी हाथ खुली आंखों से उसे देखता रहा। उसे पता भी न चला सामने मौजूद औरत के लिए इसके दिल में जज्बे पनपने लगे थे। पता नहीं कब इसकी आँख लगी थी। सुबह दोनों बच्चे इसके पहलू में थे और आईने के सामने बाल बांध रही थी। पता नहीं सोई भी थी या नहीं। हादी ने उठकर दोनों बच्चों का बुखार चेक किया और वो दोनों ठीक थे। इसने सुख का सांस लिया। रात कितने बजे सोई थी? उसने सबा से पूछा। सबा अनसुना की अपना काम करती रही। फिर वहाँ से हटकर बैठ के एक जानिब रखा अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। हादी ने लब खींच लिया। सबा, इसने फिर से पुकारा। वो अपना हैंड बैग उठाकर कमरे से निकल गई। हादी ने बालों में हाथ फेरा। इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल, पता नहीं कभी हम नॉर्मल होंगे। नॉर्मल भी हो सकते हैं। वो पेपर देकर बाहर निकले तो पार्किंग में इसकी गाड़ी आ चुकी थी। दोस्तों के साथ पेपर को डिस्कस करते हुए पार्किंग में अपनी गाड़ी को देख चुकी थी, लेकिन करीब आने पर पता चला कि ड्राइवर की बजाय हादी था। उसे झटका लगा। वो एकदम से रुक गई। क्या हुआ? इसकी एकदम रुकने पर सबने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं, वो संभली। हादी उसे देखकर नीचे उतरा। आहत को भी उठा रखा था। अरे, ये तुम्हारी गाड़ी से कौन उतरा है? मेरा शौहर। क्या? सब एक साथ चीखी।
صبا نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ ناگواری سے پوچھا۔ ہادی ارتضی تمہارا شوہر ہے؟ صبا کو اس کا پورا نام آج معلوم ہوا تھا۔ مطلب حد ہے۔ جی، اور 2 بچے بھی ہیں۔ وہ ان کے صدمے پر بیزار ہوئی۔ ایک آدھا شہر اس آدمی کا عاشق ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم شادی شدہ ہو اور ہادی ارتضی تمہارا شوہر ہے، تمہارے 2 بچے بھی ہیں۔ بہن، جب اس سے ایسا عشق تھا تو اس کی پوری معمولات بھی رکھتے۔ اس کی بیزاری بڑھی۔ یہ ہر دوسری لڑکی اس کے عشق میں ہی کیوں نکلتی ہے؟ سب باری باری اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ لوگ ہادی کے قریب جا پہنچے۔ احد مما کہہ کر اس کی جانب لپکا۔ آؤ میری جان۔ اس نے احد کو پکارا۔ اس نے احد کو پیار کیا۔ ہمارا تعارف تو کرواؤ۔ سعیدہ اس کے کان میں گھسی۔ یہ میری دوست ہیں۔ اس نے ہادی کو دیکھ کر ان کا تعارف کروایا۔ ہادی نے مسکرا کر سب کو مختصر سلام کیا اور اس کی دوستوں نے اس کے مختصر تعارف پر اسے گھورا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہادی کے بالوں پر سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نورالعین، صبا نے سوال کیا۔ پیچھے مس اسما کے پاس ہے۔ وہ سب ہادی سے باتیں کر رہی تھی اور وہ صرف صبا کے لیے اتنی مروت دکھا رہا تھا۔ اس کی دوستیں تھیں، ورنہ وہ لڑکیوں میں بہت مغرور مشہور تھا۔ صبا نے پچھلا دروازہ کھول کر نورالعین کو اس سے لیا اور احد کو گاڑی میں بٹھایا۔ مما اسے نہیں، مجھے اٹھاؤ۔ احد نے منہ بسورا وہ ہنسی۔ ابھی آ رہی ہوں۔ پھر نورالعین کو دوستوں کے پاس لے آئی اور اس کی دوستیں وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 15 منٹ ہو رہے تھے اور ہادی مروت کر کے پچھتا رہا تھا۔ پھر صبا نے ہی سب کو ٹالا۔ دل تو چاہا پیچھے بیٹھ جائے، لیکن دوستوں کی وجہ سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل رہی تھی۔ پیچھے سے احد اس کے پاس آنے کی ضد کرنے لگا اور اب نورالعین بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ صبا کو سب سے زیادہ ہنسی اس وقت آتی تھی جب وہ دونوں مقابلے پر آ جاتے تھے۔ وہ ان کی حرکتوں سے جذب نہیں ہوتی تھی بلکہ انجوائے کرتی تھی۔ لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دونوں کو کیسے اٹھاتی؟ ہادی احد کو باتوں میں لگانے لگا، لیکن وہ اٹھ کر صبا کی سیٹ کے سامنے آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میم آپ پیچھے آ جائیے، دونوں بچے وہاں کیسے بیٹھیں گے؟ میں آ جاتی ہوں۔ اسما بطول نے میٹھے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ آؤ میرے شیر، آگے آ جاؤ۔ اس نے رخ موڑ کر احد کو پکڑا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اسما بطول اس کی نظر اندازی پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ہادی کو جانے کیوں ہنسی آئی۔ وہ صرف اسے نہیں، ان سب کو نظر انداز کرتی تھی جن پر غصہ ہوتا تھا۔ اس کا دوسرا پہلو ہادی کے حوالے سے اس کا پوزیسو ہونا تھا، اگر جو کوئی غور کرتا، لیکن ہادی کا اس پر دھیان ہی نہیں گیا۔ ہادی صبا کے تیور دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف بچوں کے ساتھ ٹھیک ہوتی تھی۔ پہلے اسے لگتا تھا وہ اس سے شکوے رکھتی ہے اور دل میں بے حد غصہ تھی، لیکن اس دن کی باتوں کے بعد صبا کے انداز میں سرد مہری اور کبھی لگتا کہ نفرت کرنے لگی ہے۔ وہ اپنی باتوں پر اس کی بچوں سے محبت دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا، سخت شرمندہ، اور اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن سوچ وچار میں تھا کہ معافی مانگے کہ نہیں۔ صبا اس کے لیے کھانا بنانا تک کر چکی تھی اور وہ پاگل نہیں تھا کہ اتنے اعلی کھانے کھا کر پھر سے ملازموں کو کہتا ہے اس کے لیے کھانا بنائے۔ بلا شبہ وہ اعلی کھانا بناتی تھی، تو ہادی نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ وہ ناشتہ آفس کرتا